नाज़रीन, जिस तरीके से एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक ऑर्डर किसी भी कमज़ोर तरीन सरकारी अफसर को ज़ीरो से हीरो भी बना देता है। ये बात मैंने क्यों कही, इस पर मैं प्रोग्राम के आखिर में तफसील से बात करूंगा। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो उस एसएचओ के ऑर्डर से करते हैं, जो कि ऑर्डर नहीं बल्कि एक तरीके से करप्शन का चलता फिरता इश्तिहार है। जी हाँ, जमान टाउन थाने में जिस पुलिस इंस्पेक्टर राव रफीक की पोस्टिंग एसएचओ की हैसियत से कर दी गई है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, उनकी पोस्टिंग किस तरीके से हुई और ये इससे कबल इनके कारनामे क्या है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे खुद जो पारस शाह का जो कत्ल हुआ, उस कत्ल की कुछ और डिटेल हमारे सामने आई। ये कुछ सवालात हैं जो कि मैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से पूछूंगा उसी कत्ल के मामले को लेकर। प्रोग्राम के आखिर में पेशावर में जो सिख ताजिर का जो कत्ल हुआ है उस पर भी बात करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो जमान टाउन में नए जो एसएचओ की पोस्टिंग हुई है राव रफीक की। ये तस्वीर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, एक वर्दी में है और एक बगैर वर्दी में है। ये वर्दी वाली तस्वीर जो है ये जब वो एसआईयू दरख्शा थे वहीं से गालिबन इनकी पोस्टिंग अभी जो है वो जमान टाउन के एसएचओ की हैसियत से कर दी गई है। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस पोस्टिंग में मुबैना तौर पर जो है 10 लाख रुपया रिश्वत वसूल किया गया है। सीएम हाउस का प्लेटफार्म इस पोस्टिंग में इस्तेमाल हुआ है। अब राव रफीक के बारे में ये मालूम हुआ है कि इनका पुराना रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही शानदार है। अगर उस रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखा जाए तो उस रिकॉर्ड की वजह से तो इनकी पोस्टिंग होना तो दूर की बात है, इन्हें पुलिस की मुलाजमत में ही नहीं होना चाहिए। पिछले साल 2000 गालिबन 22 में जो है एक वाक़या हुआ था। एक बंदा जो है गिरफ्तार हुआ था अगवा बराए तावान की वारदात में एंटी वायलेंट क्राइम सेल में, जहाँ के इंस्पेक्टर तबस्सुम जो है वो उसकी तफ्तीश कर रहे थे। तबस्सुम के पास जो है ये राव रफीक पैगाम लेकर गए सहूलतकारी का कि ये जो बंदा आपकी कस्टडी में है, इसे अगर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 497 का हथियार इस्तेमाल करते हुए, इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अगर अदम शहादतों की बुनियाद पर उसे आप रिहा कर देते हैं तो इस पर आपको एक अच्छा खासा टोकन दिया जा सकता है। टोकन कितना, उस वक्त कहा जाता है कि मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था। और ये सौदा जो है खुद वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं चौधरी आजम के कमरे में हुआ। बाद में इसमें वहाँ के एसएसपी अब्दुल रहीम शिराजी की भी शमूलियत कर दी गई, क्योंकि बहुत बड़ा काम था और उनकी मर्जी, उनके इख्तियार के बगैर ज़ाब्ता फौजदारी के 497 के तहत अगवा बराए तावान के उस ख़तरनाक डाकू की रिहाई मुमकिन नहीं थी, जिसका ताल्लुक किसी बहुत बड़ी घराने से बताया जाता है। बाद अज़ा जो है वो मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए लेके जो है वो उससे रिहा कर दिया गया। बात आई गई हो गई, लेकिन किसी महफिल में जो है एडिशनल आईजी कराची कोतवाले शहर यानी जावेद आलम ओडो पर उनके कोई करीबी दोस्तों ने बहुत भरपूर किस्म का तनकीदी हमला किया कि तुम्हारे चेन ऑफ कमांड में तो उनके ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की रिहाई के एवज़ जो है 50 लाख रुपए वसूल किए गए। ये 50 लाख की फिगर सुन के कहते हैं कि खुद एडिशनल आईजी कराची जो है वो भी उछल पड़े, उनके भी कानों से धुएं निकलने शुरू हुए कि इतनी बड़ी डील जो है उनके चेन ऑफ कमांड में एंटी वायलेंट क्राइम सेल में की गई और उन्हें कानों कान खबर ही नहीं हुई। उसके बाद जो है वो उन्होंने इस सारे मामले की इंक्वायरी कहते हैं कि डीआईजी सीआईए करीम खान से करवाई और इंक्वायरी में जो इल्ज़ामात, जो
باتیں ان تک پہنچی تھی ایڈیشنل آئی جی تک، وہ تمام تر الزامات جو ہے وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئے، جس پر جو ہے پھر ایڈیشنل آئی جی نے جو ہے وہ ان تینوں انسپکٹروں کو سسپینڈ کر دیا اور انہیں سزا کے طور پر جو ہے بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کا مکی بنا دیا، یعنی انہیں دوسرے معنوں میں کالا پانی جزیرہ انڈیمان میں بھجوا دیا۔ یہ کالا پانی کی یاترا کر چکے ہیں کون؟ راؤ رفیق۔ وہ بڑی مشکل سے جو ہے اثر رسوخ استعمال کر کے یہ وہاں سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ پرپرزے کھولنا شروع کر دیے، اور اڑنے کے لیے پھر کسی تھانے کا انہیں ایس ایچ او لگا دیا جائے۔ اس طریقے سے انہوں نے پھر سی ایم ہاؤس میں کسی سے رابطہ کیا، کسی بیوروکریٹ سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 10 لاکھ روپیہ دے کر جو ہے وہ انہیں جو ہے یہ زمان ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ساؤتھ اور خود ویسٹ کے بہت سارے تھانوں میں جو ہے وہ ایس ایچ او کے سے اپنے فرائض سر انجام دے کر اسی طرح کے ناقابل فراموش کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ کراچی پولیس جو ہے وہ کرپشن کا ایک بڑا مرکز بن چکی ہے، اور یہاں پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ اگر آپ کماتے ہیں تو اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے، کلین چٹ لینے کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، انکوائریاں ختم کوانی ہوتی ہے، پھر نئی پوسٹنگ کے لیے آپ کو مزید انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ 10 لاکھ کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے زمان ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او بننے کے لیے، یقیناً 10 لاکھ کے عوض یہ 10 کروڑ جو ہے یہ بٹورنے کی کوشش کرے گا، ورنہ تو ان کی انویسٹمنٹ کا انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ اس وقت کراچی پولیس کی یہ صورتحال، یہ نوشتہ دیوار ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کے لیے، یہ نوشتہ دیوار ہے خود آئی جی صاحب آپ کے لیے، یہ آئینہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو جو ہے سندھ پولیس کی جو ہے یہ ایک مکروہ چہرہ دکھا رہا ہوں۔ پھر جب میں کہتا ہوں کہ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں، تو پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ یہ ہے آپ کی پولیس کی اصل صورتحال۔ اس سے قبل میں نے کہا تھا کہ عامر ملک جو ایک ایس ایچ او ملی سٹی کا لگ گیا، اس کی تو انکوائری یعنی کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کے پاس تھی، 40 لاکھ روپے کی انکوائری تھی کرپشن کی، کہ انہوں نے اپنے ایس ایس پی طارق نواز کے نام پہ 40 لاکھ روپے لیے اور پلاٹ پہ قبضہ کروا دیا، اور انکوائری چل رہی تھی، اس انکوائری میں ہی وہ تھانے سے جو ہے ان کو لائن حاضر کر دیا، اور پھر بعد میں انکوائری بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلا، پھر انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی، اور انویسٹمنٹ کر کے وہ 20 لاکھ روپے دے کر جو ہے ملی سٹی تھانے کیسے چلے گی۔ تو یہاں کون کرپشن سے باز آئے گا؟ کسے کرپشن کرتے ہوئے ڈر لگے گا کہ اس کی نوکری جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر اوپن منڈی چل رہی ہے، جس کی یہ 2 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ یہ آپ کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، آئی جی غلام نبی محمد صاحب آپ کے لیے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کے لیے، کہ یہ آپ ہی کے ہاتھ سے جو ہے یہ سسپینڈ ہو کر بی کمپنی ہیڈ کوارٹر گئے تھے، اور یہ اب آپ کے ایڈیشنل آئی جی ہوتے ہوئے جو ہے دوبارہ زمان ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او بن گئے۔ یہ آپ کی رٹ کو چیلنج نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آپ اس پر بھی خاموشی اختیار کریں گے تو پھر یہ کہ آپ کا کوئی روب اور دبدبا نہیں ہوگا، یہی راؤ رفیق اور یہی عامر ملک جو ہے پھر دوبارہ بڑے بڑے ہاتھ ماریں گے، دوبارہ آپ کے ہاتھ سے سسپینڈ ہوگا، اور دوبارہ جو ہے وہ آپ ہی کے ماتحتوں سے پھر سے ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ چرخی، یہ چکر اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ ہم بات کرتے ہیں پروگرام کو، جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے پارس شاہ کا قتل کیس۔ آئی جی غلام نبی محمد صاحب آپ کی توجہ مجھے درکار ہے۔ یا تو کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے یا صحیح ہو سکتی ہے، ایک ہی وقت میں کوئی چیز غلط بھی ہو صحیح بھی ہو یہ نہیں ہوتا۔ یا تو کوئی شمال کی طرف جائے گا تو ڈائریکشن شمال کی طرف ہوگی، جنوب کی طرف جائے گا تو ڈائریکشن جنوب کی طرف ہوگی، بیک وقت اس کی ڈائریکشن ساؤتھ اور ویسٹ، ایسٹ، ساؤتھ اور نارتھ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پارس شاہ کا قتل ہوا یا نہیں ہوا، پراسرار ان کی موت ہوئی 8 نومبر 2022 کو۔ 6 روز بعد جو ہے وہ اس کی رپورٹ ہوتی ہے، مقدمہ درج ہوتا ہے 6 روز بعد۔ اب اس واقعے کی جو ہے وہ انکوائری 2 افسران پہلے کر چکے ہیں،
DSP सिराज लाशारी ईमानदारी के, दयानतदारी के, उसूल परस्ती के मूरत हैं, चलते फिरते इश्तिहार हैं। आपको ये पता है, आपके DIG पीर शाह को भी पता है कि वो ईमानदार DSP हैं। उन्होंने बारीक बीनी से सारे मामले की तहकीकात की। उनकी इंक्वायरी में जो है ये बिल्कुल नेचुरल डेथ सबूतों के साथ। इसी तरीके से अलीना राजपड़ ASP हैदराबाद, बिल्कुल उन्होंने इंक्वायरी की, उनकी इंक्वायरी में भी ये क्लियर कट नेचुरल डेथ है। आखिर इनके पास जो बशीर बरोई, ये काबिल एहतराम SSP सांगड़, उन्हें ये टास्क दिया गया था 2-3 दिनों में। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि उन्होंने रगड़ दी और पता चला कि जी ये तो नेचुरल डेथ नहीं बल्कि ये तो कत्ल है। यानी कि अंदाजा आप लगाएं कि 11 मई को सेशन कोर्ट से फैसला आता है, मुतवफ़ी की जो बेवा है अमानजादी और फरजाना, अपने बच्चे के कब्जे में लेने का वो केस करती है। कोर्ट उसके हक में फैसला करती है। तो 11 को उनके हक में फैसला आता है। 12 मई को जो है सांगड़ पुलिस के जरिए उन पर ये राज फाश होता है कि वो तो अपने ही शोहर यानी पारस शाह के कत्ल की मुल्जिमा है। न सिर्फ वो खुद बल्कि उनके बूढ़े वालदेन, भाई और एक कजन। और वहां पर जो 2 जेर हिरासत मुल्जिमान हैं उन्होंने बयान भी दे दिया है। ये दीदार शाह और एक और जो था ये, उन्होंने ये बयान भी दे दिया है। ये सूरत हाल है जनाब। इसरार शाह और दीदार शाह ये बयान दे दिया और बाद में यानी कि ये बयान होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली जाती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है फिर 17 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक बड़ा जो है वो ऐलान कर देते हैं बशीर बरोई। और IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें इनामात और पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि कितना बड़ा इन्होंने काम कर दिया। एक ब्लाइंड मर्डर केस को इन्होंने ट्रेस कर दिया। यानी कि इनके 4 चांद लगा देते हैं IG साहब बगैर किसी तहकीक के। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बशीर बरोई का जो ये कारनामा है वो हकाइक से मुताबिकत रखता है, तो वो जो 2 पुलिस अफसरान हैं, DSP सिराज लाशारी, ASP हैदराबाद अलीना राजपड़, IG साहब, उन दोनों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? उन दोनों के खिलाफ तो फिर आपको सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने कत्ल केस को जो है क्यों नेचुरल डेथ जाहिर किया। क्या उन्होंने कातिलों से कोई रिश्वत ली थी या कातिलों ने उन पर असर रसूख था? उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया कि एक कत्ल की वारदात को उन दोनों ने, अलीना राजपड़ और जो दूसरे हैं ये DSP सिराज लाशारी ने, उससे एक नेचुरल डेथ क्यों करार दिया? IG गुलाम नबी मेमन साहब, मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं। अगर आप इंडोर्स करते हैं कि ये जो आपका SSP सांगड़ जो थे साहब का बशीर बरोई ने की कार्रवाई अगर हकाइक पर मबनी है, उन्होंने बिल्कुल सही केस ट्रेस किया है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों जो है अलीना राजपड़ और सिराज लाशारी ने जो है वो अपने इख्तियारात का मिसयूज किया है। उन्होंने कत्ल केस को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने जो है एक मुजरिमाना गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया है। उन्होंने कातिलों से साजबाज किए। कातिल उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ दे दिए, जिसकी वजह से उन्होंने कत्ल के सीधे साधे मुकदमे को जो है वो उन्होंने नेचुरल डेथ करार दिया। लिहाजा उन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ जो है जुर्म को छुपाने के इल्जाम में जो है बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज करके उन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाए। यही कानून का तकाजा है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि बशीर बरोई की जो कार्रवाई है वो हकाइक पर मबनी है। ये सवाल मैं पूछ रहा हूं IG गुलाम नबी मेमन साहब आपसे। अगर आपकी नजर में जो है वो दोनों भी बेगुनाह है, उन दोनों की कार्रवाई भी सही है और ये भी कार्रवाई सही है, तो फिर तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर गलत क्या है? गलत यह है कि वकूआ ही सिरे से नहीं हुआ। वकूआ हुआ है पारस शाह का। पारस शाह की हलाकत हुई है। सवाल यह है कि वो नेचुरल डेथ है कि कत्ल है। 2 अफसरान कह रहे हैं कि वो नेचुरल डेथ है, एक कहता है कि कत्ल है।
ان دونوں میں کوئی ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، یا تو دو غلط ہیں، یہ ایک صحیح ہے، یا پھر یہ ایک غلط ہے وہ دو صحیح ہے۔ دونوں اپنی جگہ پر نہ تو غلط ہیں نہ ہی دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا جو ہے اب غلام نبی میمن صاحب آپ کا کام ہے، یہی انصاف اور قانون کا تقاضا ہے۔ پروگرام تو مجھے اس پر کرنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، خود فرزانہ کا جو ہے وہ بیان لے کر ان کو کیمرے کے سامنے لا کر میں یہ کروں گا، لیکن یہ سوال جو ہے یہ بھی اس وقت اٹھ رہا ہے خود آئی جی غلام نبی میمن صاحب کہ آپ اس میں آپ کا وزن جو ہے وہ آپ کس پلڑے میں جا رہے ہیں؟ غلام نبی میمن صاحب، آپ کیا بشیر بروہی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں، یا کہ پھر آپ علینا راجپڑ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں؟ یعنی کسی ایک طرف جو ہے آپ نے پوزیشن لینی ہے، آپ دونوں طرف نہیں چل سکتے، آپ نے انصاف کرنا ہے اس میں کہ یہ صحیح ہے بشیر بروہی یا کہ علینا راجپڑ اور سراج داشاری جو ہے وہ صحیح۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ چلتے ہیں، ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں نے جو کہا تھا کہ ایک مچھر جو ہے وہ انسان کو اس طریقے سے ہجڑا بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک جو آرڈر ہوتا ہے وہ آرڈر جو ہے ایک مرے ہوئے، ایک لاغر، ایک بالکل نظر نہ آنے والا افسر جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے۔ وہی سب کچھ ہوا خود زمان ٹاؤن کے ایس ایچ او افتخار آرائیں کی تبدیلی ان کی لائن حاضری کی شکل کس کی طرف سے ہوا؟ وہ خود اے آئی جی ایڈیشنل آئی جی جو ہیں فائننس کی طرف سے، یعنی کہ ایسا ایڈیشنل آئی جی جو کہ ایک کانسٹیبل کو جو ہے ادھر سے ادھر کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، مجاز نہیں ہے کہ وہ اپنے اردلی کو جو ہے سسپینڈ کر سکے، اپنے اردلی کو ادھر سے ادھر کر سکے، اپنے اکاؤنٹنٹ کو ادھر سے ادھر کر سکے۔ اس ایڈیشنل آئی جی کی چیخ و پکار پر جو ہے طارق نواز جیسا ایک ذہین ایس ایس پی کورنگی، انہوں نے اپنے ایس ایچ او زمان ٹاؤن کے خلاف کارروائی کی، محض اپنی کھال کو بچانے کے لیے، محض اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنا کڑوا گھونٹ پی لیا۔ لیکن اس سے اب ان کی پوسٹنگ جو ہے بچنے والی نہیں ہے۔ افتخار آرائیں کی پوسٹنگ تو کہیں اور ہو جائے گی، لیکن اس غلطی پر جو ہے شاید وہ اپنی پوسٹنگ سے محروم ہو جائے، کیونکہ ان کی اس حرکت کو جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کوتوال شہر جاوید عالم اوڑو نے کچھ اچھا نہیں سمجھا۔ وہ سب کچھ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ اس ایک آرڈر سے جو ہے کوئی زیرو سے ہیرو بن گیا۔ آج ایک بہت بڑی چترول ہوئی ہے آئی جی اسلام آباد کے ساتھ، یعنی کہ بہت ہی صحیح آئینہ جو ہے وہ وہاں کے جسٹس نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے انہیں دکھایا ہے۔ بہت ہی یعنی کہ خوبصورت انداز میں جو ہے پولیس کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا گیا ہے، یعنی کہ 25 مئی کو جو بربریت، جو ظلم، جو چنگیزیت کا مظاہرہ اسلام آباد کی بے لگام پولیس نے کیا تھا، انہیں پہلی مرتبہ جو ہے عدالتی کارروائی کے سامنے ایک سخت ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی سخت ترین کہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد کی جو پینٹ ہے وہ ڈیلی اور گیلی بھی ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا، یہ اسکرین پر آپ لوگ اس وقت یہ خبر دیکھ سکتے ہیں، کسی اخبار کی خبر ہے، اور میں بھی اس کے کچھ مندرجات جو ہے وہ جلدی جلدی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ یقیناً جو لوگ پولیس کے مظالم سے تنگ ہیں انہیں اس خبر سے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ ان کے خلاف اسی طرح کے جو ہے وہ ججز کو جو ہے وہ انتہائی جرت مندی اور بہادری سے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے وفاقی پولیس کے خلاف شہریوں کو اغوا کر کے تھانے میں رکھنے اور بھتہ وصول کیس میں آئی جی اسلام آباد کی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ایف آئی اے کو پولیس اہلکاروں کے اور ملوث افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ بادی نظر میں ڈی ایس پی سی آئی اے اور
ACI اغوا برائے تاوان اور غیر قانونی ذات میں ملوث ہیں۔ جمعے کو سماعت کے دوران وفاقی پولیس کے انسپکٹر جنرل ڈاکٹر اکبر ناصر خان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ غیر قانونی ذات میں رکھے لوگ کہاں ہیں، جس پر آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ ریکارڈ کے مطابق وہ لاہور کی جیل میں ہیں، انہیں لاہور پولیس نے گرفتار کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے FIA کی رپورٹ دیکھی ہے، جس پر آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ تینوں ملزمان کا کرمنل ریکارڈ ہے، ان کی شناخت پلیٹ بھی ہو چکی ہے، مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں کیس دیکھ کر عدالت کو آگاہ کروں گا۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد سے کہا کہ FIA کو آپ کے CCTV سے نظر آ سکتا ہے، تو آپ کو کیوں نظر نہیں آ سکتا؟ آپ کے اپنے SSPs ان غیر قانونی اقدامات کو کور اپ کر رہے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا اگر ہم کور اپ کر رہے ہوتے تو ہم FIA کو ڈیٹا نہیں دیتے۔ جسٹس بابر ستار نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیسے حراست میں لیا، کیسے لاہور پولیس کے حوالے کیا، ایک بندے کو اٹھاتے ہیں، بتھا مانگتے ہیں، اگر یہ کرنا ہے تو سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، شہریوں کے پرائیویٹ معاملات کو کیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ عدالت نے پولیس کے کنڈکٹ پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے کب سے عدالتیں لگا لی ہیں، یہ کرپشن میں ملوث ہیں تو FIA کا کیس بنتا ہے، وہ مقدمہ درج کریں گے، یہ بتے اور غیر قانونی حراست میں رکھنے کا کیس ہے، معصوم لوگوں کو اٹھا کر یہاں لا رہے ہیں، فیصلہ آباد جاتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور موٹر وے سے لے آتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ سارا کام اسلام آباد پولیس سے کون کون ملوث ہے، چین کیا ہے؟ کچہری سے جب لوگ تھانے آتے ہیں تو آپ چھپا لیتے ہیں، پھر ان کی فیملی سے ملاقات کراتے ہیں، آپ کے SSP نے جھوٹی رپورٹ دی اور عدالت کے ساتھ جعلسازی کی۔ عدالت نے ڈائریکٹر جنرل FIA کو پولیس کے کیسز دیکھنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد سے کہا کہ آپ کے افسران عدالت سے مستقل جھوٹ بول کر گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹا بیان حلفی جمع کرا رہے ہیں، یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو بھی تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکار بتہ اور کرپٹ پریکٹسز یا اغوا اور غیر قانونی حراست میں ملوث ہیں۔ عدالت نے پولیس اہلکار کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 ماہ میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا اور کہا کہ آئی جی صاحب آپ کے لیے موقع ہے، آپ بھی کور اپ کریں گے یا پوری چین بتائیں گے کہ کون کون ملوث ہیں؟ جسٹس بابر ستار نے آئی جی اسلام آباد سے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ رپورٹ میں حقائق بتائیں گے، اگر 25 لاکھ بتہ لیا جاتا ہے اس کی تقسیم کس کس میں ہوتی ہے، سب کے خلاف کارروائی کریں۔ عدالت نے مذکورہ احکامات جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ بہت ہی خوبصورت قسم کی سماعت تھی اور بہت صحیح طریقے سے جو ہے جسٹس بابر ستار نے آئی جی اسلام آباد کو آڑے ہاتھوں لیا اور صحیح تصویر جو ہے وہ ان کی پولیس کو کی جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو بتائی کہ آپ کی پولیس کتنی بے لگام ہو چکی ہے کہ اپنے افسران سے جھوٹ بولتے بولتے اب وہ عدالت کو بھی جو ہے اس سے بھی جھوٹ بول کر عدالت کو بھی گمراہ کرنے کی ایک طریقے سے کوشش کر رہی ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس سے جو ہے پرامن شہریوں میں جو ہے ایک طریقے سے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ناظرین ایک اور خبر شیئر کرتے چلیں کہ کیا ہوا ہے، پشاور میں جو ہے ایک قتل کی واردات ہوئی ہے۔ قتل کی واردات میں جو ہے ایک سکھ جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ہے، سکھ شہری کی، من موہن سنگھ، یہ اس وقت اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سکھ شہری من موہن سنگھ کو قتل کر دیا۔ پشاور پولیس ترجمان کے مطابق گلدرہ کے علاقے میں رکشے میں گھر جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے من موہن سنگھ کو قتل کر دیا۔ واقعے کے فوری بعد من موہن سنگھ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم راستے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ پولیس نے CCTV کی مدد سے قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اب یہ ہے جناب، یہ کہتے ہیں اس سے قبل بھی پشاور میں سکھ برادری کو جو کئی بار نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے یہ CTD پشاور کا ہے اور خود اسپیشل برانچ پشاور پولیس کا ہے، لیکن جب اسپیشل برانچ کے DIG
کو خود IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور نے سارے کام چھوڑ کر اپنے ہی پولیس والوں کی جاسوسی پر لگا دیا ہوگا، تو پھر CTD یا اسپیشل برانچ والے کس طریقے سے اپنے اصل کام کر سکیں گے؟ وہ چونکہ اپنے اصل کام کرنے سے غافل ہیں، تو یہ اتنا بڑا افسوسناک واقعہ اس وقت رونما ہوا۔ یقیناً یہ جو ہے وہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، یعنی کہ ناکامی ہے۔ اس قسم کی اطلاعات تو CTD کے پاس اور اسپیشل برانچ کے پاس پہلے سے ہونا چاہیے، اور وہ ڈسٹرکٹ پولیس کو باخبر کرتی کہ اس قسم کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، تو وہ اقلیتوں کو جو ہے خاص طور سے تحفظ فراہم کرے۔ لیکن چونکہ وہ اب اسپیشل برانچ کے DIG کو خاص طور پر ٹاسک ملا ہے IG کی طرف سے کہ وہ سارے کام چھوڑ کر جو ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے اب اپنے پولیس والوں پر جو ہے نظر رکھیں، ان کے ٹیلی فون ریکارڈ کریں، ان پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی IG کے خلاف ایک طریقے سے کوئی بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی سازشیں تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس قسم کی کارروائیوں کی جو ہے وہ انہیں ٹاسک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ سکھ منموہن سنگھ کے قتل کا پشاور میں رونما ہوا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں، اللہ حافظ۔